वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरे प्यारे भाई यासिर, आपका सवाल है लोग लूडो खेलते हैं। जी हाँ, लोग लूडो भी खेलते हैं और लोग कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। तो ये लूडो और कैरम बोर्ड खेलना हराम काम है और थोड़ा बहुत हराम नहीं है, बहुत बड़ा हराम है। सही मुस्लिम और अबू दाऊद। इसलिए लूडो भी हराम है और कैरम बोर्ड भी हराम है। अब चाहे लूडो पर वो जुआ लगाएं या मुफ्त में लूडो खेलें, कैरम बोर्ड मुफ्त में खेलें या जुआ लगाकर खेलें, लूडो और कैरम बोर्ड दोनों के दोनों हराम हैं। सही मुस्लिम। इसी तरह मजीद आपके सवाल में ऐड करता हूं, बाज दफा लोग ताश भी खेलते हैं और बाज दफा लोग क्रिकेट भी खेलते भी हैं और देखते भी हैं। और क्रिकेट का खेलना देखना तो ऐसे हो रहा होता है जो जैसा कि ये लाइफ में मिना में, अराफात में, मुजदलिफा में, मक्का में ये हज देख रहे हैं। तो ये दोनों काम भी हराम हैं। ताश खेलना, क्रिकेट देखना खेलना और प्लस शतरंज, ये तीनों काम हराम। पहले दो भी हराम, तीन ये भी हराम। कितने हराम बन गए? 5 हराम। अब ये ताश खेलना और क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना क्यों हराम है? इसलिए कि ये तमाम चीजें लाहवल हदीस हैं। ये वो चीजें हैं कि जो बंदे को अल्लाह की याद से, जिक्रुल्लाह से, इबादत से दूर करती हैं। कोई कहे ना कि नहीं मैं तो हाजी साहब हूं, बस जैसे ही नमाज का टाइम होता है तो मैं क्रिकेट देखने से उठ जाता हूं, या ऐसा है नहीं वैसे। लेकिन कोई कहता है कि मैं इतना हाजी साहब हूं कि जैसे इधर से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह हुआ, मैं भले फील्डिंग कर रहा था, मैं भले बॉलिंग कर रहा था, मैं भले जो है वो बैटिंग कर रहा था। मुअज्जिन ने कहा हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, मैंने कहा ना भाई, ना मैं अब बैटिंग करता हूं, ना मैं अब फील्डिंग करता हूं, ना मैं बॉलिंग करता हूं, मैं जा रहा हूं नमाज को और तुम भी चलो नमाज को। ऐसा प्रैक्टिकल में है नहीं। लेकिन कोई बंदा कहता है कि नहीं मैं ऐसा हूं, मैं ताश खेल रहा हूं, इधर से मुअज्जिन ने कहा हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, मैंने कहा उठो भाई खत्म, अब चलते हैं नमाज को। या मैं कैरम बोर्ड खेल रहा हूं या मैं लूडो खेल रहा हूं, ऐसा है नहीं। लेकिन कोई कहता है मैं इतना हाजी साहब हूं कि मैं इन तमाम चीजों को छोड़ देता हूं, तो तब भी ये तमाम चीजें हराम हैं। जब किसी चीज पे हराम होने का फतवा लगता है वो किसी एक फर्द वाहिद के अमल को देख कर नहीं कि 10 में से एक हाजी साहब है और बाकी सारे काजी साहब हैं। एक काम हराम है तो वो हराम है, चाहे उसमें ये आप ऐसा करें या आप ऐसा न करें। हाँ, और हकीकत क्या है? हकीकत कुछ यूं है कि मिसाल के तौर पर बहुत नामी ग्रामी बॉलर है और हमें उम्मीद है कि इसने विकेट लेनी ही लेनी है, और बड़ा नामी ग्रामी बॉलर है जनाब, इसने कैच देना ही देना है, और जनाब बड़ा नामी ग्रामी जो बैटिंग करने वाला है इसने चौका छक्का मारना ही है। अगर मैं उठ गया नमाज के लिए तो विकेट गिरेगी तो मुझसे तो मिस हो जाएगी, छक्का लगेगा तो मेरी आंखें तो वो पूर नूर मंजर देखने से जो मारूम हो जाएंगी। तो कहते चलो बैठे रहते हैं, इस मस्जिद में नहीं तो उस मस्जिद में, अभी नहीं तो फला वक़्त में मैं नमाज अदा कर लूंगा। तो इसलिए ये तमाम चीजें हराम हैं और ये बंदे को अल्लाह की याद से और जिक्रुल्लाह से रोकने वाली हैं। इनके हराम होने का एक और फतवा सही मुस्लिम में से ही, वो क्या है? कयामत के दिन बंदा अपने कदम अल्लाह की दरबार, अल्लाह के हाथ से हिला नहीं सकेगा, यानी अपने कदम को आगे पीछे नहीं कर सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाबात न दे दे। इनमें से एक सवाल ये भी होगा, जिंदगी तुझे दी थी, ये जिंदगी कहां गुजारी? वो जवाब देगा कि जनाब मैंने सुबह 8 बजे से क्रिकेट देखना शुरू की और जनाब रात 5 बजे तक मैं क्रिकेट देखता रहा। एक और जवाब देगा कि जनाब मैंने 2-3 घंटे लूडो और कैरम बोर्ड और ताश खेले हैं। और इसी तरह एक और जवाब देगा कि जनाब मैंने इतना वक्त मुसल्ले पे बैठकर तस्बीहात पढ़ते हुए, नफल नमाज पढ़ते हुए, जिक्रुल्लाह करते हुए या हलाल रिज्क की तलाश में अपनी शाप पर मैंने इतना वक्त गुजारा।
تو ان میں سے جس نے کہا نا میرا اتنا ٹائم لوڈو پر، اتنا ٹائم کیرم بورڈ پر، اتنا ٹائم میرا تاش کھیلنے پر، اور اتنا ٹائم میرا کرکٹ دیکھنے کھیلنے پر لگ گیا، اس کو ہوں گے وہاں کھلے، مارے جائیں گے کھلے، اور وہ بھی پسے ہوئے کھلے، خشک جوتا بھی نہیں، گیلے جوتے۔ بہرحال مطلب کہ اس کو ہوگا وہاں عذاب، اور وہ پھر ہوگا قیامت کے دن پریشان۔ اللہ نے ہمیں زندگی کرکٹ دیکھنے کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیرم بورڈ اور تاش اور لوڈو کھیلنے دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اپنے ایک ایک وقت کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ ہمارا وقت عبادت کے وقت میں عبادت میں گزرے، اور ہمارا وقت حلال کمائی کرنے کے لیے اپنی شاپ پر گزرے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کے جو ڈھکوسلے ہیں اور یہ جو کام ہے، آج اپنی وقت گزاری کے لیے یہ کر رہا ہے کہ چلو میرا وقت پاس ہو جائے۔ وقت کو، وہ کسی اللہ والے نے کہا وقت پاس نہیں کرنا، وقت کو کامیاب بنانا ہے۔ آج نہیں پتہ چل رہا کہ 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ لوڈو کیرم بورڈ تاش کھیلنے میں لگ گیا، کل قیامت کے دن ایک ایک لمحے کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ کاش کہ جتنی دیر میں نے لوڈو اور کیرم بورڈ اور کرکٹ دیکھی کھیلی، اور جتنی دیر میں میں نے تاش کھیلے، اتنے وقت میں سبحان اللہ کہہ دیتا، تو آج میری جنت میں کتنی زیادہ شجرکاری ہو چکی ہوتی۔ اور اگر میں نے اپنا وقت عبادت کے اندر گزارا ہوتا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ علاقہ رہائش کے لیے ملے جو بڑا بہترین علاقہ ہو، صاف ستھرا علاقہ ہو، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سہولیات ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ بڑے طبقے کے لوگوں کا علاقہ ہو۔ یہ چاہتے ہیں نا، یہ ہماری چاہت ہے۔ اور صحابی کی کیا چاہت تھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو۔ اب بتائیے، تاش کھیلنے سے، ہاں جی، کرکٹ کھیلنے دیکھنے سے، لوڈو کیرم بورڈ کھیلنے دیکھنے سے جنت میں آپ کو آپ کے نبی کا پڑوس ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو اگر یہی وقت ہم نفل نماز پڑھنے میں گزار دیں، اگر یہی وقت ہم قرآن پڑھنے میں گزار دیں، اگر یہی وقت ہم قرآن سننے میں گزار دیں، اگر یہی وقت ہم حلال طریقے پر حلال کاروبار کرتے ہوئے گزار دیں، تو تاش اور لوڈو اور کیرم بورڈ اور کرکٹ وغیرہ، اگر ان نکمے کاموں میں اپنا وقت گزارا تو کل قیامت کے دن افسوس کے ہاتھ ملنا ہوں گے۔ اور دنیا کا افسوس فائدہ دیتا ہے، قیامت کا رونا دھونا افسوس کرنا بالکل بیکار ہوگا۔ آج اگر دنیا میں ایک آنسو بھی گر جائے، وہ کل قیامت کے دن کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن میں جہنمی لوگ، میں کہتا ہوں کنٹینروں کے کنٹینر آنسو بہا دیں گے، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ نے فرمایا نفل نماز زیادہ پڑھو، اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے تاش اور لوڈو پہ نہیں بیٹھنا، کرکٹ پہ نہیں بیٹھنا، اپنے وقت کو کامیاب بنانے کے لیے مصلی بچھا لینا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھ لینا ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو آپ کے دین اور دنیا کا فائدہ مند ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور کامیاب بنائیں، اور ان برے اور فضول کاموں سے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ آج ہیں اور کل مر جائیں گے۔ جن دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کرکٹ کھیلتے اور دیکھتے ہیں، تاش کھیلتے اور دیکھتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد یہ 10 منٹ بھی اضافی آپ کی اور میری قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ ایک بڑے خان صاحب کا جنازہ تھا، اور بڑے اس کے دنیا کے اندر دوست یار تھے،
اور بندہ بھی ہائی لیول کا ایڈوکیٹ تھا اور پیسہ روپیہ بھی بہت زیادہ تھا. میں نے اپنی 2 آنکھوں سے اس کا حال دیکھا. جب وہ مرا، اس کی قبر پر تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد میں پیچھے آدھا گھنٹہ کھڑا دیکھتا رہا. خیر میرے کھڑنے کا مطلب اس کے لیے دعائیں کرنا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے کے اندر میں نے دیکھا ایک اس کا جگری یار بھی 2 منٹ اضافی کھڑا نہیں ہوا کہ حاجی صاحب مر گیا ہے. میرا دوست تھا، مجھے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، میرے ساتھ بڑے بیٹھکیں کیا کرتا تھا. آج میں 15 منٹ اس کی قبر پہ زیادہ کھڑا ہو جاؤں. سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. تو ان یاروں اور ان دوستوں کا کیا فائدہ کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر کرکٹ میں، لوڈو میں، کیرم میں اور تاش میں اپنا وقت برباد کر دیں، کل وہ 5 منٹ کے لیے بھی ہماری قبر پہ کھڑنے کے لیے تیار نہ ہو. حالانکہ صحابی رسول کا فرمان یہ ہے، صحابی کا قول ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہو کہ جب تک کہ اونٹ ذبح ہو، اونٹ نہر ہو، ذبح ہو اور اس کا گوشت تیار ہو. اور یہاں سجن بیلی یار، ہاں جی، وہ اس جلدی میں ہوتے ہیں کہ کب یہاں سے جان چھوٹے گی. بلکہ ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتا دوں، دماغ میں آ گیا. ہمارے دوست تھے یہیں ڈی آئی خان سبزی منڈی کے اندر، یہ دماغ میں آ گیا، لگے ہاتھوں آپ کو یہ بھی قیامت کا منظر میں دکھا دوں. یہیں ڈی آئی خان سبزی منڈی کے اندر حاجی خادم صاحب فروٹ والے، وہ فوت ہوئے اور خوب گرمیاں تھیں. یہ جو ابھی قریب کی گرمیاں گزری ہیں، تو اتفاق سے انہوں نے مجھے کہا کہ جنازہ پڑھاؤ. اور جہاں جنازہ پڑھایا گیا قریش شہر میں، کھلے میدان تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی. چونکہ وہ بندہ نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ میں دوست اور یار بھی تھا، اور سب سے بڑی رشتہ داری وہ اللہ کے دین کے تعلق سے ہے. تو جنازہ پڑھتے ہوئے صرف 2 منٹ میں نے زیادہ لگا دیے. جو دعائیں پڑھنی تھی وہ ایک کی بجائے میں نے 2 مرتبہ پڑھ لی. وہ جو اس سے چندے لینے والے تھے انہی کو زیادہ موت پڑی اور کہا مار دیا، ہلاک کر دیا اتنی گرمی میں. لیکن ایک سمجھدار نے ان میں سے یہ بھی کہہ دیا، ہمیں تو گرمی لگی مگر اتنی دعاؤں سے مردے کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ ہے ہماری دنیا کا حال. ہمارے یار، ہمارے دوست، ہمارے بیلی سجن جن کے ساتھ ہم اپنی دنیا کے قیمتی وقت کو برباد کر دیتے ہیں، جن کو ہم 10 سے لے کر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کے چندے دیتے ہیں، وہ مرنے کے بعد ہماری میت پر 2 منٹ بھی زیادہ ہو جائے نا تو ان کو اپنی موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں گرمی میں ہم نہ مر گئے ہوتے. تو کیا دفع کرنا ہے ایسی دنیا کو، اور ایسے دوستوں اور ایسے یاروں کو کہ جو ہمارے مرنے کے بعد کک ہمارے کام نہ آئیں. تو جب یہ حال ہے ان دنیا والوں کا، تو کیوں ہم جناب افریدی کے چھکے دیکھنے کے لیے، اور حالانکہ اگر افرید جس پر آپ مرتے ہیں، یہ تو میں نے ایک نام لیا، مجھے نام آپ کو سب رٹے رٹائے یاد ہیں، جس کے چھکے چوکے کے لیے آپ جناب بیت اللہ کا حج سمجھے ٹکٹی باندھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کا ملنا جلنا ہو جائے آپ کو گھاس تک نہ ڈالے. قورمہ شورمہ تو سلام دعا تو بات کی بات ہے. تو اس لیے یہ سارے کام شیطانی کام ہیں، فضول اور بیکار کے کام ہیں. آج زندگی ہے، ہمیں چاہیے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، نہیں تو پھر قیامت کے دن رونا اور پیٹنا ہوگا، اور اس دن کا رونا پیٹنا بیکار ہے.